चाहत खामोशी से दरवाजे में खड़ी सकीना को देख रही थी, जो चादर को अच्छी तरह लपेटे कहीं जाने की तैयारी कर रही थी। और चाहत भी जानती थी कि वो कहाँ जा रही हैं। अभी कल रात ही तो उन्होंने चाहत को ये बात बताई थी। क्या हुआ चाहत, ऐसे वहाँ क्यों खड़ी हो, कुछ चाहिए क्या? सकीना के सवाल पर चाहत ने हाँ में सर हिलाया और घबराते हुए उनके करीब आई। क्या बात है चाहत? चाहत का सर शर्मिंदगी से झुका देख सकीना ने नरमी से पूछा। आप खान जी से मिलने जा रही हैं ना? सकीना ने कुछ देर उसे देखा और फिर हाँ में सर हिलाया। उसे अस्पताल से घर आए काफ़ी अरसा हो चुका है। पहले तो मेरे में जाने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन अब खुद ही हिम्मत जमा कर ली है मैंने। सकीना ने नरमी से कहा तो चाहत की आंखों से 2 आंसू टूटकर ज़मीन पर गिरे। तुम बताओ, तुम्हें कोई काम है क्या? चाहत ने हाँ में सर हिलाया और दुपट्टे में से एक कांपता हाथ निकालकर सकीना के सामने किया। आप ये खान जी को दे देना। सकीना ने हैरत से उसके हाथ में मौजूद उस कागज़ को देखा। पहले तो दिल में आया कि उससे पूछें ये क्या है, फिर अपनी बेटी की बिखरी हालत का सोचकर खामोशी से वो कागज़ पकड़ लिया। ठीक है। सकीना ने उसके सर पर हाथ रखा और घर से बाहर निकल आई। उन्होंने एक टैक्सी ली और खानज़ादा मेंशन पहुंच गई। बहराम का सामना करने की हिम्मत उनमें नहीं थी, लेकिन जैसे तैसे उन्होंने अब खुद में ये हिम्मत पैदा कर ली थी, क्योंकि वो जानती थी कि चाहत चाह कर भी ऐसा कभी नहीं कर पाती। सकीना को देखकर मुलाजिम बहराम को खबर देने चला गया। कौन आया है? मुलाजिम के बताने के बावजूद बहराम ने दरवाज़ा पूछा। सकीना अम्मा। न जाने क्यों उनके यहाँ आने का जानकर ही बहराम को बेचैनी सी हुई थी। अकेले आई हैं वो? जी सर। मुलाजिम ने फ़ौरन अकीदत से जवाब दिया तो बहराम को अपने अंदर कुछ टूटता महसूस हुआ। ठीक है, अंदर भेजो उन्हें। मुलाजिम हाँ में सर हिलाकर वहाँ से चला गया और कुछ देर के बाद ही सकीना उस कमरे में आई। अस्सलामुअलैकुम बेटा। सकीना ने बहराम के पास आकर हमेशा वाली मोहब्बत से उसके सर पर हाथ रखते हुए कहा। वालेकुम अस्सलाम। बहराम के संजीदगी से जवाब देने पर वो हल्का सा मुस्कुराकर उसके बेड के पास पड़े दीवान पर बैठ गई। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? सकीना की आवाज़ में छुपी शर्मिंदगी बहराम अच्छे से महसूस कर सकता था। ठीक हूँ, आप शर्मिंदा ना हो, जो हुआ उसमें आपका कोई कसूर नहीं। बहराम की बात पर सकीना का सर मजीद झुक गया। सब मेरा ही कसूर है बेटा। अगर मैं चाहत से ये सब ना छुपाती तो ऐसा हरगिज़ ना करती। सकीना की आंखों में आंसू देखकर बहराम अपनी आंखें मूंद गया। और आपको ऐसा करने से मैंने मना किया था। अगर किसी का कसूर है तो सिर्फ मेरा। मैं आपको या चाहत को कसूरवार नहीं समझता अम्मा जी, और ना ही आप दोनों से नफ़रत करता हूँ, बल्कि कसूरवार भी खुद को ही समझता हूँ, और खुद से नफ़रत तो हमेशा से है मुझे। सकीना ने बहराम को तुरहम से देखा। क्या थी उसकी किस्मत? उसने तो बचपन से खुशियों का चेहरा भी नहीं देखा था। सकीना को लगा था कि चाहत अपनी मासूमियत और शरारतों से उसकी ज़िंदगी की खुशियां लौटा देगी, लेकिन वो तो बहराम की ज़िंदगी मज़ीद वीरान कर चुकी थी। चाहत तुम्हारी गुनहगार है बेटा। तुम उसे जो सज़ा भी दोगे मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं होगा। एक घायल सी मुस्कान बहराम के होठों पर आई। सज़ा वो दिया करते हैं अम्मा जी जो इस काबिल हों, जैसे चाहत ने मुझे मेरे गुनाह की सज़ा दे दी। सकीना ने हैरत से बहराम को देखा। जो उसने किया वो कोई गुनाह नहीं, बल्कि वो तो उसका हक था। आप उसे कसूरवार मत ठहराएं अम्मा जी। अम्मा जी ने आंसू पोंछे और मुस्कुराकर उठ खड़ी हुई। तुम बहुत अच्छे हो बेटा। ये चाहत की बदबख्ती है कि वो तुम जैसे हीरे की कदर नहीं कर पाई। वो बहराम के पास आई और चादर के नीचे से एक कागज़ निकालकर बहराम के सामने किया। ये चाहत ने तुम्हें देने का कहा था। बहराम का दिल चाहत के जिक्र पर बहुत जोर से धड़का, लेकिन उसने घबराते हुए उस कागज़ को देखा। बहराम ने वो कागज़ पकड़ लिया तो सकीना ने उसके सर पर प्यार दिया और वहाँ से चली गई। बहराम कितनी देर मुर्दा आंखों से उस कागज़ के टुकड़े को देखता रहा। क्या था उस कागज़ में? कहीं खुला के कागजात तो नहीं? ये बहराम का दिल किया कि उस कागज़ के टुकड़े को फाड़ कर फेंक दे, चाहे कुछ भी हो जाता। वो चाहत को छोड़ने वाला नहीं था। अगर चाहत इस रिश्ते से आज़ादी चाहती थी तो उसे इस मर्तबा सच में बहराम की जान लेकर बेवा हो जाना था, क्योंकि इसके अलावा वो इस रिश्ते से कभी आज़ाद नहीं हो सकती थी। बहराम ने हिम्मत करके उस कागज़ को खोला, लेकिन वो कोई खुलानामा नहीं था। नहीं, बल्कि उसमें तो कुछ और लिखा हुआ था, और बहराम जानता था कि वो चाहत की राइटिंग है।
बहराम ने मुर्दा आंखों से उस खत को पढ़ना शुरू किया। खान जी, मैं नहीं जानती कि अपनी बात को कहाँ से शुरू करूं। जिंदगी में पहली बार बातूनी सी चाहत के पास कहने को कोई अल्फाज नहीं। बस इतना समझ लीजिए कि जो इसमें लिखा है वो अल्फाज नहीं, मेरे एहसासात हैं। जब उस शख्स ने आकर मुझे बताया कि आपने मेरे बाबा की जान ली क्योंकि मेरे बाबा आपके माँ बाप को उस आग में जलने से नहीं बचा पाए, तो मुझे लगा कि जैसे किसी ने मेरी खुशियों को जलती हुई भट्टी में झोंक दिया हो। लेकिन मैंने इसका यकीन नहीं किया खान जी। कैसे करती, कैसे मान लेती कि मेरे खान जी, जिन्हें तब से मोहब्बत की है जब से इस एहसास से भी वाकिफ़ नहीं थी मैं, वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। कैसे मान लेती कि वो शख्स जो मुझे पूरी दुनिया में सबसे अच्छा लगता है, वो किसी से ऐसे ज़्यादती कर सकता है। मैं ये बात नहीं मान सकती थी, इसलिए अम्मा से वजह जानने की बजाय मैंने आपसे पूछा। मैं चाहती थी कि आप मुझे सब बता दें, मुझे झूठा साबित कर दें और सब ठीक हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपका मुझसे सच छुपाना मेरे दिल में पलते उस शक को यकीन में बदल गया और मैंने अपनी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गुनाह कर दिया। आप पर यकीन नहीं कर पाई। क्यों किया आपने ऐसा खान जी? सच जानकर मैं शायद बिखर जाती, शायद खुद से नफ़रत करने लग जाती, लेकिन आपकी मोहब्बत मुझे समेट लेती खान जी। आपकी मोहब्बत मुझे फिर से खुद को चाहने पर मजबूर कर देती। लेकिन अब जो नफ़रत मैं खुद से करने लगी हूँ वो कभी नहीं ख़त्म हो पाएगी। अब जैसे मैं बिखरी हूँ फिर कभी टूट कर सिमट नहीं पाऊँगी। जो मैंने आपके साथ किया उससे आपकी चाहत मुकम्मल तौर पर मिट गई है खान जी। अब बस एक वजूद बाकी है और वो वजूद आपकी सज़ा का मुस्तहिक है। आप चाहें तो मुझे तलाक दे दें या मेरी जान ले लें, मुझे हर सज़ा कबूल होगी। बस खान जी, एक ख्वाहिश पूरी कर देना। ऐसा करने से पहले बस इतना कह देना कि आपने मुझे माफ़ किया, ताकि मैं ये जानकर सुकून से मर सकूं कि अगले जहान मेरी बख्शिश हो जाएगी और अल्लाह ताला मुझे उस जहान में आपको दे देंगे, मुझे हमेशा के लिए। जानती हूँ मैं ख्वाहिश करने के काबिल भी नहीं, फिर भी मेरी ये ख्वाहिश पूरी कर देंगे तो मेरे लिए बहुत बड़ा एहसान होगा। फ़कत आपकी चाहत। ख़त में लिखे अल्फाज पढ़कर कितने ही आंसू बहराम की आंखों से टूटकर उन सफ़हात पर गिरे। वो जो इतने दिनों से इस आग में जल रहा था कि उसकी मोहब्बत उससे नफ़रत करती है, कितना बेखबर था कि उसकी मोहब्बत उससे भी ज़्यादा शिद्दत से उसी आग में जल रही थी। बहराम ने वो 3 सफ़े अपने दिल के मकाम पर रखे और फिर वो 30 साला शख्स आज 18 साल के बाद फिर से फूट फूट कर रो दिया। अल्ताफ़ की आंख खुली तो पहली निगाह डॉक्टर पर पड़ी, जो उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। नई ज़िंदगी मुबारक हो मिस्टर बेग। अल्ताफ़ ने बंद होती आंखों से उसे देखा और उसकी बात समझने की कोशिश करने लगा। मैं कहाँ हूँ? डॉक्टर ने उसके कंधे पर हाथ रखा। आपका एक्सीडेंट हुआ था, लेकिन अब आप बिल्कुल ठीक हैं। डॉक्टर की बात पर अल्ताफ़ को अपनी कार का ट्रक से टकराना याद आया और साथ ही अपने जिस्म में उठती तकलीफ़ों का अंदाज़ा भी हुआ। आपका ब्लड ग्रुप रेयर होने की वजह से हमें काफ़ी मुश्किलात दरपेश आईं, लेकिन वो तो शुक्र है कि वक्त पर आपका बेटा यहाँ आ गया, वरना हम आपको बचा नहीं सकते। डॉक्टर की बात पर अल्ताफ़ की आंखों में हैरत उतरी। बेटा, लेकिन मेरी तो बेटी। जी जानता हूँ आपकी बेटी है, लेकिन उनका ब्लड ग्रुप आपसे मैच नहीं हुआ था। मैं आपके बेटे फरजाम की बात कर रहा हूँ। अल्ताफ़ को लगा कि उसने शायद कुछ गलत सुना हो या शायद वो पागल हो चुका था। थैंक यू डॉक्टर, आप जा सकते हैं, मुझे इनसे बात करनी है। फरजाम की आवाज़ पर डॉक्टर ने उसकी जानिब देखा और हाँ में सर हिलाकर वार्ड से बाहर निकल गया। ये डॉक्टर क्या कह रहा था? अल्ताफ़ के पूछने पर फरजाम उसके पास आया और सीने पर हाथ बांधकर उसे देखने लगा। वही जो सच है। फरजाम की बात अल्ताफ़ की बेचैनी में मज़ीद इजाफ़ा कर चुकी थी। क्या मतलब? क्या कहना चाहते हो तुम? एक तंज़िया मुस्कुराहट ने फरजाम के होंठों का अहाता किया। यही कि फरजाम खानज़ादा और बहराम खानज़ादा तुम्हारी ही सगी औलादें हैं। क्यों, यकीन नहीं हो रहा ना? अल्ताफ़ की आंखों में हैरत उतरते देखकर फरजाम ने नफ़रत से कहा, जब तुमने हमारी माँ को छोड़ा था तभी वो तुम्हें औलाद देने वाली थी, लेकिन दौलत के गरूर में डूबे शख्स को इस बात की परवाह कहाँ से होती? अल्ताफ़ को लगा कि उसकी सांसें सीने में ही अटक जाएंगी।
لیکن کوئی خوش فہمی پیدا مت کر لینا الطاف بیگ، ہم دونوں سلیمان خان زادہ کی اولاد ہیں اور اسی کی اولاد رہیں گے، کیونکہ اس نے ہماری ماں کو کوئی چیز سمجھنے کی بجائے نہ صرف اسے مقام دیا بلکہ ہم دونوں کو اپنا نام بھی دیا، ورنہ تمہاری وجہ سے تو ہم جائز ہوتے ہوئے بھی ناجائز کہلاتے۔ تو تم جھوٹ بول رہے ہو۔ الطاف کے ایسے کہنے پر فرزام کہکہا لگا کر ہنس دیا۔ یہ کہہ کر دل کو بہلاتے رہو تم۔ فرزام نے اس کے پیروں کے پاس موجود ٹیبل پر سے کچھ پیپرز اٹھا کر اس پر پھینکے۔ یہ رہی وہ DNA رپورٹ جو میرا اور تمہارا تعلق ثابت کرتی ہے، پھر بھی یقین نہیں آتا تو یہ تمہارا مسئلہ ہے۔ الطاف نے حیرت سے فرزام کو دیکھا اور اسے وہ رپورٹ دیکھنے کی ضرورت نہیں تھی۔ فرزام کی آنکھوں میں موجود سچائی وہ دیکھ بھی سکتا تھا اور پڑھ بھی۔ ساری زندگی وہ اپنے بیٹے کے لیے ترستا رہا، ساری زندگی وہ ایک بیٹے کے لیے ترستا رہا، اور آج اسے پتہ چلا کہ اس کا ایک نہیں بلکہ دو بیٹے تھے۔ دل میں کوئی خوش فہمی نہ پال لینا کہ میں نے تمہیں اپنا خون دے کر اس لیے بچایا کہ تم میرے باپ ہو۔ میں نے تمہیں صرف اس لیے بچایا ہے کہ تمہاری موت تمہارے لیے بہت چھوٹی سزا ہے۔ تمہیں تو اس سزا کو جینا ہے الطاف بیگ جسے زندگی کہتے ہیں۔ جس دن تمہارا یہ دولت اور طاقت کا غرور ٹوٹ کر چکنا چور ہوگا نا، اس دن میرے بابا سلیمان خان زادہ کو انصاف ملے گا۔ اتنا کہہ کر فرزام کمرے سے باہر نکل گیا۔ اس نے الطاف کی کوئی بھی بات نہیں سنی تھی اور الطاف ہر چیز کو سمجھتا پھوٹ پھوٹ کر رو دیا۔ اسے وہ پل یاد آیا جب وردہ اس کے پیروں میں گری گڑ گڑا کر روئی تھی کہ وہ اسے نہ چھوڑے ورنہ وہ برباد ہو جائے گی، اور الطاف اس جیسی غریب لڑکی کو اپنا کھلونا سمجھتا اسے برباد کر گیا۔ لیکن وہ تو برباد نہیں ہوئی تھی، قدرت نے اسے سلیمان جیسے انسان کا ساتھ دیا تھا۔ برباد تو الطاف ہوا تھا جو دو وارث ہونے کے باوجود ان سے انجان رہا۔ برباد تو وہ آج ہوا تھا۔ وہ سب بیگ ولا آئے تھے جہاں انجم بیگم کی آخری رسومات ادا کر کے انہیں سپرد خاک کر دیا گیا تھا۔ فرزام تو بس لاچارگی سے ہبا کو دیکھ رہا تھا جو اپنی ماں کو کھونے پر بہت زیادہ افسردہ تھی، لیکن اسے صبر وقت کے ساتھ ہی آنا تھا۔ مناہل، فرزام کے پکارنے پر مہمانوں اور ہبا کے ساتھ بیٹھی مناہل اٹھ کر فرزام کے سامنے آئی۔ جی تیاری کرو، ہم واپس جا رہے ہیں۔ فرزام کی بات پر مناہل نے اسے حیرت سے دیکھا۔ لیکن فرزام، رات کے 11 بج رہے ہیں ابھی تو رات کا سفر بھی تو کیا جا سکتا ہے نا۔ تم جاؤ اور اپنا سامان لے کر آؤ، میں ایک بھی پل اور یہاں نہیں گزارنا چاہتا۔ فرزام کے ذرا سختی سے کہنے پر مناہل نے ہاں میں سر ہلا دیا اور ہبا کے کمرے کی جانب چلی گئی جہاں اس کا سامان پڑا تھا۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے اپنا بیگ پکڑا اور واپس جانے کے لیے مڑی تو دروازے میں کھڑی شیزہ بیگم کو دیکھ کر اس کا سانس خوف سے سینے میں ہی اٹک گیا۔ پھپھو آپ! شیزہ کی آنکھوں میں نفرت کی آگ دیکھ کر مناہل مزید ڈر گئی۔ اس نے وہاں سے جانا چاہا لیکن شیزہ نے اسے پکڑ کر دیوار سے لگایا اور اپنے ہاتھ میں اس کی نازک گردن دبوچ لی۔ تمہاری وجہ سے میں نے اپنا شوہر کھویا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میری زندگی برباد کر کے تم خوش رہو گی؟ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، مار دوں گی میں تمہیں۔ مناہل نے شیزہ سے مقابلہ کرنے کی کوشش کی لیکن شیزہ کی پکڑ بہت زیادہ مضبوط تھی۔ کچھ ہی دیر میں مناہل کو اپنا سانس اکھڑتا محسوس ہوا تو مزید مقابلہ کرنے لگی۔ آج میں تمہیں نہیں چھوڑوں گی مناہل، میں تمہیں اس سے چھین لوں گی، بالکل اس طرح جیسے اس نے مجھ سے فیض کو چھینا۔ بہت سے آنسو مناہل کی آنکھوں میں آئے۔ وہ چلانا چاہ رہی تھی لیکن گردن پر موجود دباؤ کی وجہ سے اس کی آواز حلق سے نکل ہی نہیں پا رہی تھی۔ مسلسل سانس نہ آنے کی وجہ سے اب مناہل کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا تھا۔ اسے اپنی موت اپنی آنکھوں کے سامنے لہراتی نظر آ رہی تھی۔ فرزام! مناہل کے لبوں نے خاموش سرگوشی کی اور پھر اس کا وجود مزاحمت کرنا بند ہو گیا۔ اسے یوں ساکت ہوتا دیکھ کر شیزہ کی آنکھوں میں چمک آئی۔ وہ فرزام خان زادہ سے انتقام لے چکی تھی۔ مناہل کے وجود کو یوں بے جان ہوتا دیکھ شیزہ مسکرانے لگی، لیکن تبھی کسی نے اس کی کلائی کو اپنے مضبوط ہاتھ میں پکڑ کر مناہل کی گردن سے دور کیا تو مناہل فوراً کھانستے ہوئے گہرے گہرے سانس بھرنے لگی۔ مناہل کی نازک گردن پر انگلیوں کے لال نشان دیکھ کر ان آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اس نے ایک نگاہ شیزہ کو دیکھا
और پھر اپنے ہاتھ کو جھٹکا دے کر اس کی کلائی توڑ دی۔ شزا کی دردناک چیخ اس کمرے میں گونج اٹھی۔ فرزام نے اسے جھٹکے سے زمین پر پھینکا اور مناہل کے پاس آیا، جو ابھی بھی اپنا سانس بحال کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ فرزام کار کے پاس مناہل کا انتظار کر رہا تھا، لیکن جب مناہل نے ضرورت سے زیادہ وقت لگا دیا تو اس کا دل بری طرح سے گھبرانے لگا۔ اسی لیے وہ خود کمرے میں مناہل کو لینے آیا، لیکن یہاں کا منظر دیکھ کر وہ غصے سے پاگل ہو رہا تھا۔ میری من کو ہاتھ لگانے کی جرت نہیں کسی میں، اور تم نے اسے نقصان پہنچانا چاہا۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، پاگل عورت۔ فرزام نے آگے بڑھنا چاہا تو مناہل اس سے چپک گئی اور روتے ہوئے انکار میں سر ہلانے لگی۔ نہیں فرزام، چلیں پلیز، پلیز مجھے یہاں سے لے جائیں۔ اس کی آنکھوں میں آج وہی خوف تھا جو فرزام نے پہلی ملاقات کے وقت اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا۔ دل تو کر رہا تھا کہ اس عورت کو اس کے انجام تک پہنچا کر یہاں سے جائے، لیکن کچھ سوچ کر اس نے مناہل کا ہاتھ پکڑا اور اسے لا کر گاڑی میں بٹھا دیا۔ مناہل کے گاڑی میں بیٹھتے ہی اس نے اپنا ہاتھ انتہائی زور سے گاڑی کی چھت پر مارا۔ وہ مناہل کو ایک پل کے لیے بھی تنہا چھوڑنے کی بھول کیسے کر سکتا تھا؟ اگر وہ وقت پر وہاں نہیں پہنچتا تو… یہ سوچ کر ہی فرزام کو ایسا لگا کہ جیسے اس کا دل کسی نے مٹھی میں دبوچ لیا ہو۔ وہ خاموشی سے گاڑی میں بیٹھا اور ڈرائیو کرنے لگا۔ مناہل سہم کر اس کے چہرے پر موجود غصے کو دیکھنے لگی۔ فرزام، ایک لفظ بھی نہ نکلے تمہارے منہ سے اس وقت مناہل، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ مناہل اس کے اتنے زیادہ غصے سے کہنے پر سہم کر دروازے سے لگ گئی اور پھر آنکھیں موند کر رونے لگی۔ I'm sorry۔ کیا سوری مناہل؟ میں نے جب کہا تھا کہ تم ان لوگوں میں واپس نہیں آؤ گی تو تمہیں اپنی انسانیت یاد آ گئی۔ قابل ہیں یہ لوگ انسانیت کے؟ مناہل نے اپنا سر شرمندگی سے جھکا لیا۔ فرزام نے ایک نظر اسے یوں روتے دیکھا تو گاڑی کو سائڈ پر لگا کر اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام لیا۔ دیکھو مناہل، میں جانتا ہوں تم بہت صاف دل کی مالک ہو، نفرت کرنا نہیں جانتی، لیکن اپنی اس نرمی اور محبت کو ان لوگوں تک محدود رکھو جو اس کے قابل ہیں۔ جو شخص زیادہ میٹھا ہوتا ہے نا، یہ دنیا اسے نگل لیتی ہے۔ مناہل، ایسے لوگوں کے لیے اپنے اندر کڑواہٹ پیدا کرو۔ اس کے یوں پیار سے سمجھانے پر مناہل نے سر ہاں میں ہلا دیا اور اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھ کر کچھ کہنا چاہا، لیکن فرزام نے اس کے بولنے سے پہلے ہی اپنا ہاتھ اس کے چہرے سے ہٹا دیا اور گاڑی چلانے لگا۔ یہ بالکل مت سمجھنا کہ میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ ناراضگی قائم ہے میری، اور تب تک رہے گی جب تک تم مجھے منانے میں کامیاب نہیں ہو جاتی۔ اب تمہاری آواز بھی نہ نکلے۔ مناہل نے حیرت سے فرزام کو دیکھا۔ اس کے ناراضگی کے خیال سے ہی وہ ننھی سی جان مشکل میں آ چکی تھی۔ اب بھلا وہ اپنے ناراض سے شہزادے کو کیسے مناتی؟ چاہت کو بہرام کو خط بھیجے۔ 1 ہفتے سے زیادہ کا وقت گزر چکا تھا، لیکن بہرام نے ابھی تک اسے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ سمجھتی تھی کہ وہ خط پڑھتے ہی بہرام اسے طلاق بھجوا دے گا، اسی لیے ہر نماز کے بعد بس اس کی ایک ہی دعا ہوتی تھی کہ اسے طلاق دینے کی بجائے بہرام اس کی جان لے لے۔ ابھی بھی وہ عشاء کی نماز کے بعد ہمیشہ والی دعا کر کے اٹھی اور سکینہ کی جانب دیکھا جو ابھی بھی جائے نماز پر بیٹھی دعا مانگ رہی تھی۔ میں کمرے میں سونے جا رہی ہوں اماں، اللہ حافظ۔ سکینہ نے مسکرا کر ہاں میں سر ہلایا تو چاہت ان کے کمرے سے نکل کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ اس نے اندھیرے میں سوئچ پر ہاتھ رکھ کر لائٹ آن کرنا چاہی، لیکن بٹن دبانے کے باوجود لائٹ آن نہ ہونے پر وہ حیران ہوئی۔ لگتا ہے لائٹ خراب ہو گئی ہے، چاہت نے سوچا اور اندھیرے میں اندازے سے ہی بیڈ تک گئی۔ اپنا دوپٹہ اتار کر سائڈ پر رکھنے کے بعد بالوں کو کیچر سے آزاد کر کے لوز سا جوڑا بنایا اور بستر پر لیٹ گئی۔ اچانک ہی اسے احساس ہوا کہ وہ اکیلی نہیں تھی، بلکہ کوئی اور بھی اس کے ساتھ موجود تھا۔ چاہت نے سہم کر اپنے ساتھ دیکھنا چاہا، لیکن اتنے اندھیرے میں اسے کچھ نظر نہیں آیا۔ پھر ایک دم ایک مضبوط بازو اس کے گرد حائل ہوا۔ چاہت نے چیخنے کے لیے منہ کھولا، لیکن اس سے پہلے ہی ایک مضبوط ہاتھ اس کے منہ پر آ کر اس کی چیخ کا گلا گھونٹ چکا تھا۔ شش، آواز بھی نہ نکلے تمہاری، ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ اپنے کان کے پاس اس سرگوشی کو محسوس کر کے چاہت کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ بھلا کیسے اس آواز کو نہ پہچانتی؟ یہ آواز تو اس کے دل و دماغ پر چھائی تھی۔ خان جی! چاہت نے اپنے ہونٹوں سے اس کا ہاتھ ہٹا کر گھبراتے ہوئے اسے پکارا۔ ہاں چاہت، تمہارا خان آج تمہارے جرم کا حساب کرنے آیا ہے، تمہیں تمہارے گناہوں کی سزا دینے آیا ہے۔
بہرام کی آواز نے جہاں چاہت کے دل کو ایک سکون دیا تھا، وہیں اس کی بات چاہت کو بے چین کر چکی تھی۔ کہیں وہ اسے طلاق تو دینے نہیں آیا تھا؟ یہ سوچ کر ہی چاہت کا جسم کپ کپانے لگا۔ اس نے بہرام کا ہاتھ پکڑ کر اپنی گردن پر رکھ دیا۔ میری جان لے لیں خان جی، میں اف تک نہیں کروں گی، لیکن مجھے طلاق مت دیجیے گا، خدا کے لیے مجھے یہ سزا مت دیجیے گا۔ چاہت کی بات پر حیران ہوتے بہرام نے ہاتھ بڑھا کر بیڈ کے ساتھ موجود لیمپ آن کیا اور اس کی آنکھوں میں موجود خوف کو دیکھنے لگا۔ اتنے سے عرصے میں اس نازک گڑیا نے اپنی کیا حالت بنا لی تھی۔ آنکھوں کے نیچے ہلکے سے سیاہ حلقے نمایاں ہو رہے تھے۔ سوجے ہوئے پپوٹے اس کے بے تحاشا رونے کی داستان بیان کر رہے تھے۔ بہرام کو بے ساختہ اپنی نازک سی جان پر رحم آیا۔ وہ تو اتنے غم کے لیے بہت زیادہ نازک تھی، نہ جانے ابھی تک کیسے اس غم کا بوجھ اٹھا پائی تھی وہ۔ میں تمہیں طلاق نہیں دینے آیا چاہت۔ بہرام کی بات پر چاہت نے حیرت سے اسے دیکھا اور پھر اتنے عرصے کے بعد اسے دیکھنے پر بس دیکھتی ہی رہ گئی۔ بہرام کا وہاں ہونا ہی اس کے دل پر ٹھنڈی پھوہار کے مترادف تھا، لیکن پھر اپنا گناہ یاد کر کے چاہت نے شرمندگی سے نگاہیں جھکا لیں۔ تو میری جان لے لیں خان جی، اور پھر کسی اور سے شادی کر لینا، وہ جو آپ کے قابل ہو۔ یہ بات کہتے ہوئے چاہت کی بھیگی آواز میں بہت زیادہ قرب تھا۔ لیکن مجھے تو میری نادان سی چاہت ہی چاہیے، کیا کروں؟ اس کی طرح سے کوئی اور دل پر چڑھتی ہی نہیں۔ چاہت کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور اس کی یہ حیرانگی دیکھ کر بہرام مسکرا دیا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہی جو سچ ہے، مجھے اس جہان میں ہی نہیں بلکہ اس سے اگلے جہان میں بھی بس میری چاہت چاہیے، کیونکہ بہرام اس کے علاوہ کسی بھی اور کا نہیں ہو سکتا۔ بہرام کی بات کا مطلب سمجھتے ہوئے چاہت کی حیرت میں اضافہ ہوا تھا، اور پھر اس کے یوں اتنی آسانی سے معاف کر دینے پر چاہت نے اپنا چہرہ اس کے کندھے پر رکھا اور سسک سسک کر رونے لگی۔ اسے یوں اتنے قرب سے روتا دیکھ بہرام کا دل بے چین ہوا۔ چاہت، آپ بہت عظیم انسان ہیں خان جی، میں آپ کے قابل نہیں ہوں، بالکل بھی آپ کے قابل نہیں۔ آپ تو مجھے معاف کر سکتے ہیں، لیکن میں خود کو کبھی معاف نہیں کر پاؤں گی، کبھی بھی نہیں۔ اسے یوں بکھرا ہوا دیکھ کر بہرام کی پلکیں بھی نم ہوئی تھیں۔ ضرور کر پاؤ گی چاہت، جب مجھے تمہاری محبت میرے احساس گناہ کو مٹا کر زندگی سے محبت کرنا سکھا سکتی ہے، تو تمہیں بھی میری محبت تمہیں خود سے پھر کو چاہنے پر مجبور کر دے گی۔ بہرام کی بات پر چاہت کے آنسو مزید روانی سے بہنے لگے۔ تمہاری محبت مجھ جیسے بکھرے ہوئے شخص کو سمیٹ سکتی ہے، تو تمہیں سمجھنا تو بہت آسان ہے، کیونکہ تم محبت اور الفت سے بھری ہو، بالکل اپنے نام کی طرح۔ چاہت نے اس کو ایک نظر دیکھا اور پھر قرب سے اپنی آنکھیں موند گئی۔ اگر آپ کو کچھ ہو جاتا خان جی تو میں بھی مر جاتی۔ بہرام نے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ خدا نے ہمیں ملایا ہے چاہت، پھر وہ ایسا کیوں ہونے دیتا؟ چاہت ابھی بھی سسک سسک کر رو رہی تھی۔ آئی ایم سوری خان جی، پلیز مجھے معاف کر دیں، مجھے معاف کر دیں پلیز۔ بہرام جانتا تھا کہ وہ بار بار معافی مانگ کر اپنے دل کا بوجھ ہلکا کر رہی تھی۔ اس نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھاما اور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے محبت سے بولا، میں نے تمہیں معاف کیا چاہت، دل سے معاف کیا، تھینک یو سو مچ۔ بہرام نے اپنا ہاتھ اس کی نازک کمر کے گرد لپیٹا اور اسے اپنے قریب کر کے پرتپش نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ معاف کرنے کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ تمہیں سزا نہیں ملے گی، سزا تو تمہیں میں ضرور دوں گا۔ چاہت بہرام کی آنکھوں میں چھپا پیغام پڑھ نہیں پائی تھی۔ آپ جو بھی سزا دیں گے مجھے منظور ہے، چاہت نے سر تسلیم خم کرتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی بات پر بہرام کا گھیرا اس کے گرد مزید تنگ ہوا۔ فرزام اپنے کمرے میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کام کر رہا تھا جب مناہل کافی کا کپ تھام کر اس کے پاس آئی اور وہ کافی کا مگ اس کے سامنے کیا۔ میں نے کافی نہیں مانگی تھی تم سے، فرزام نے ایک نظر مناہل کو دیکھ کر کہا اور پھر سے کام کرنے لگا، جبکہ مناہل اب رونے والی ہو چکی تھی۔ اس نے تو خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ فرزام کی ناراضگی اس قدر لمبی چلی جائے گی۔ اسے تو اپنے فرزام کی نرمی اور محبت کی عادت تھی، وہ اس کی بے رخی کیسے برداشت کر رہی تھی یہ وہی جانتی تھی۔ ہاں لیکن میں نے تو بنا لی نا، اب پی لیں۔ فرزام نے خاموشی سے وہ مگ پکڑا اور میز پر رکھ کر اپنا کام کرنے لگا۔ مناہل منہ بنا کر اس کے سامنے بیٹھ گئی اور اسے دیکھنے لگی۔ فرزام بس کر دینا، اب نیند آ رہی ہے۔
فرزام نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ تو جانتی بھی نہیں تھی کہ اس کی بات سے فرزام کتنے معنی نکال چکا تھا۔ تو سو جاؤ، میں نے تمہیں منع کیا ہے کیا؟ مناہل کا منہ مزید پھول گیا۔ اکیلے نیند نہیں آتی، آپ بھی ساتھ چلیں، پھر سوتے ہیں۔ فرزام گہرا سانس لے کر لیپ ٹاپ کو دیکھنے لگا۔ مجھے کام ہے مناہل۔ مناہل کی اب بس ہوئی تھی، اس لیے اٹھ کر اس کے پاس آئی اور لیپ ٹاپ بند کر کے اسے گھورنے لگی۔ مجھے آپ کے علاوہ کوئی اور من کہہ کر بلاتا ہے نا تو مجھے بہت برا لگتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ برا تب لگتا ہے جب آپ مجھے مناہل کہہ کر بلاتے ہیں۔ میں آپ کی من ہوں فرزام۔ مناہل نے ذرا سا جھجک کر اس کے سینے پر ہاتھ رکھ کر کہا، اور فرزام اسے جنون سے دیکھتا اپنے ہاتھ اس کی نازک کلائیوں پر رکھ چکا تھا۔ تم میری من نہیں ہو، میری من میری بات مانتی ہے، مجھ پر بھروسہ کرتی ہے، تم تو یہ دونوں کام نہیں کرتی مناہل۔ فرزام نے مناہل پر زور دیتے ہوئے کہا تو اس کی پلکیں بھیگنے لگیں۔ اب معاف بھی کر دینا فرزام۔ فرزام نے اس کے چہرے سے بال اٹھا کر اس کی معصومیت کو دیکھا۔ اتنی آسانی سے تو معاف نہیں کروں گا، میں فرزام ہوں، بہرام نہیں۔ مناہل نے لاچارگی سے اسے دیکھا۔ تو بتائیں نا کیسے مانیں گے آپ؟ میں آپ کو ویسے ہی مناتی ہوں۔ فرزام نے پرتپش نگاہوں سے اس کے حسین چہرے کا دیدار کیا۔ میں کیا بتاؤں؟ تم ہی کرو اب کچھ۔ اتنا کہہ کر فرزام نے اسے چھوڑا اور اٹھ کر واش روم میں چلا گیا، جبکہ اتنی سی دیر میں اسے منانے کا سوچ سوچ کر وہ چھوٹی سی جان ہلکان ہو چکی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ کچھ بھی کر کے وہ فرزام کو منا لے گی اور پھر سے اس کی من بن کر رہے گی۔ چاہت اٹھ جا بیٹا، فجر کا وقت ہو گیا ہے۔ چاہت بیٹا، نماز قضا ہو جائے گی، اٹھ جاؤ اب کی بار سکینہ نے دروازہ کھٹکھٹا کر کہا تو چاہت نے بمشکل جی اماں کہا اور بہرام کو لاچارگی سے دیکھنے لگی۔ پلیز خان جی، اب جانے دیں۔ چاہت کے اتنی محبت سے کہنے پر بہرام نے کہا جاؤ۔ چاہت نے سکھ کا سانس لیا اور اٹھ کر واش روم میں بند ہوئی۔ بہرام اسے یوں جاتا دیکھ مسکرا دیا۔ چاہت کی اتنی سی قربت نے اس کی زندگی میں خوشیاں بکھیر دی تھی۔ سچ ہی تو تھا، سکون صرف محبت میں ہی تو ہے۔ چاہت نہانے کے بعد ٹھیک سے دوپٹہ لیتی سکینہ کے پاس نماز پڑھنے چلی گئی، اور بہرام بھی فریش ہو کر نماز پڑھنے گیا۔ اپنی زندگی کی تمام رنجشیں ختم ہو جانے پر وہ بھی خدا کا شکر ادا کرنا چاہتا تھا۔ چاہت کمرے سے باہر آئی اور سکینہ کے ساتھ جائے نماز بچھا کر نماز ادا کرنے لگی۔ آج دعا مانگتے ہوئے وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی نہیں تھی، بلکہ اس کی آنکھوں میں خوشی اور شکرانے کے آنسو تھے۔ چاہت، تم کس سے بات کر رہی تھی؟ نماز پڑھنے کے بعد سکینہ نے چاہت سے پوچھا تو چاہت گھبرا کر انہیں دیکھ رہی تھی۔ باتیں؟ ہاں، میں نے تمہیں کسی سے بات کرتے سنا۔ کس سے بات کر رہی تھی تم؟ سکینہ کے پھر سے پوچھنے پر چاہت کا حجاب میں لپٹا چہرہ گلال ہوا۔ وہ اپنا سر جھکا گئی۔ وہ اماں خان جی آئے تھے رات کو، میں ان سے بات کر رہی تھی۔ چاہت کی بات پر سکینہ مسکرا دی اور اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر اپنے ہونٹ اس کے ماتھے پر رکھے۔ چاہت کا وہ بھیگا سا روپ اور اس کا شرمانا ہی بہت کچھ بیان کر رہا تھا۔ ہمیشہ خوش رہو۔ سکینہ نے اسے دعا دی اور چاہت ناشتہ بنانے میں ان کی مدد کرنے لگی۔ سکینہ نے آج بہرام کی وجہ سے ناشتے میں خاص اہتمام کیا تھا۔ جاؤ چاہت، بہرام کو بلا لاؤ ناشتے کے لیے۔ سکینہ کی بات پر چاہت کے ہاتھ کپ کپانے لگے۔ اماں، میں برتن لگاتی ہوں نا، آپ بلا لائیں۔ سکینہ نے ذرا غصے سے اسے دیکھا۔ وہ تمہارا شوہر ہے چاہت، جاؤ اور اسے بلا کر لاؤ۔ چاہت ان کی بات مانتی اپنے کمرے کی جانب چل دی، لیکن اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیسے بہرام کا سامنا کرے گی۔ آخرکار وہ ہمت کر کے کمرے میں آئی اور بہرام کو دیکھا، جو آئینے کے سامنے کھڑا اپنی شرٹ کے بٹن بند کر رہا تھا۔ خان جی، ناشتہ کر لیں۔ بہرام نے آئینے میں سے اسے دیکھا، جو سلیقے سے سر پر دوپٹہ سجائے شرمائی ہوئی سی وہاں کھڑی تھی۔ اس کا روم روم بہرام کی محبت کی گواہی دے رہا تھا۔ ٹھیک ہے، کرواؤ۔ چاہت نے حیرت سے اسے دیکھا اور اس کی معنی خیز آنکھوں کا مطلب سمجھتے ہوئے خفگی سے منہ بسور گئی۔ باہر آ کر کھانا کھائیں۔ سچی میں بہت خراب ہیں آپ، چاہت سرخ چہرے کے ساتھ کہتی کمرے سے باہر نکل گئی، اور بہرام اپنی مسکراہٹ دباتا اس کے پیچھے آیا۔ سکینہ نے یوں ان دونوں کو ساتھ دے کر ڈھیروں دعائیں دی تھیں۔ اماں جی، آپ اپنا سامان پیک کریں، اب کی بار میں آپ کو بھی اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہوں۔ ناشتہ کرتے ہوئے بہرام نے کہا تو سکینہ نے انکار میں سر ہلایا۔ نہیں بیٹا، میں اپنی بیٹی کے سسرال میں کیسے رہ سکتی ہوں؟ تم دونوں اپنی زندگی میں خوش رہو، میرے لیے یہی کافی ہے۔
بہرام اٹھ کر ان کے پاس آیا اور ان کے ہاتھ اپنے ہاتھوں میں لیے۔ میں آپ کو اماں جی کہتا ہی نہیں، اپنی ماں سمجھتا بھی ہوں، اور ماں اپنے بیٹے کے پاس رہتے ہوئے ہچکچاتی نہیں، کیونکہ یہ اس کا حق ہوتا ہے۔ سکینہ نے کچھ کہنا چاہا، لیکن بہرام کا سر انکار میں ہلتا دیکھ کر خاموش ہو گئیں۔ اگر ابھی بھی آپ انکار کر دیں گی تو میں یہی سمجھوں گا آپ مجھے اپنا بیٹا نہیں مانتی۔ بہرام نے شرارت سے چاہت کی جانب دیکھا، جو بظاہر تو ناشتہ کر رہی تھی، لیکن بار بار نظریں چرا کر بہرام کو دیکھ رہی تھی۔ ویسے آپ کی بیٹی ذرا سی پاگل ہے، اسے عقل دینے کے لیے آپ ہر وقت اس کے پاس رہیں تو بہتر ہے۔ سکینہ بہرام کی بات پر ہلکا سا ہنس دی، جبکہ چاہت اب منہ بسور کر اسے دیکھ رہی تھی۔ بس آپ تیار ہوں، ہم تینوں ساتھ اکٹھے گھر چلیں گے، جو کسی بزرگ کے سائے کے بغیر سونا ہے۔ اماں جی اور آپ ہی ہمارے گھر کو مکمل کر سکتی ہیں۔ بہرام کی محبت پر سکینہ کی پلکیں بھیگ گئیں اور انہوں نے بہرام کے سر پر ہاتھ رکھ کر ہاں میں سر ہلا دیا۔ بہرام نے چاہت کی طرف دیکھا، جو نم آنکھوں سے مسکراتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ سکینہ اسے صحیح تو کہتی تھی، بہرام ایک ہیرا تھا، اور چاہت اسے پانے کے لیے خدا کا جتنا بھی شکر ادا کرتی کم تھا، جبکہ وہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی محبت بہرام کے لیے بھی سب سے قیمتی تحفہ تھا۔